अस्सलाम वालेकुम। आफाक फ़ारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन तहरीक अदम एतमाद है, खान साहब की आनियाँ जानियाँ हैं, वज़रा की छलांगें हैं और इल्ज़ामात हैं, धमकियाँ हैं, हमले हैं और अपोजिशन बैक फुट पे हल्की हल्की होती हुई नज़र आती है। कॉन्फिडेंट तो है बिलाशुबा, मगर संभाल रही है आवाम को दिखाने के लिए ख़ुद को, गो कि वो उसी समाज का हिस्सा है। ये मुमकिन नहीं है कि खान साहब की ज़बान या वज़रा की ज़बान उन्हें ना आती हो। वो पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हीं की कोख से तो इस बदनज़मी ने, इस करप्शन ने और इस ज़बान दराज़ी ने जन्म लिया है। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आगे बढ़ूँ, सबसे पहले तो जो कमेंट्स आए एक दो, उन पर मैं तबसरा करना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि ये जो पब्लिक है ये बड़ी समझदार है, इसे सब पता होता है। ये जो हम लोग कहते हैं आम, और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि हम पब्लिक को कुछ नहीं पता, वो बेचारी बड़ी सादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो याद आया मुझे कि एक बार अमिताभ बच्चन से किसी सहाफ़ी ने कहा कि आपकी फ़लानी फ़िल्म पर बड़े बड़े तबसरे आ रहे हैं, बड़े एनालिस्ट जो हैं उस पर बड़ी क्रिटिज़म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अखबारी तज्ज़ियों की कभी कोई फ़िक्र नहीं रही, वो जो चाहे कहें। मेरे सबसे बड़े जो तनकीद निगार हैं, मेरे एनालिस्ट करने वाले हैं, जो क्रिटिज़म करते हैं, वो मेरे जो नाक़िदीन हैं, वो जो 6 आने का टिकट लेकर सबसे आगे बैठ कर देखते हैं और सीटियाँ बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, कुर्सियों पे उछलते हैं। वो फिल्म लगते ही फ़ैसला सुना देते हैं कि हिट है कि डब्बा है। तो कल मेरे कुछ करम फरमाओ दोस्तों ने बड़े अच्छे तबसरे किए कि मैं खान साहब का नाम तो मैंने 15 दफ़ा लिया, खान साहब कहा, अपोजिशन को साइड पे करता रहा, उनका नाम भी नहीं ले रहा था। और फिर जो मेगा करप्शन जिन्होंने की जनरल्स ने, उन पर तो कुछ बोलता ही नहीं। और बहुत तरीके से मैं खान साहब को कहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ सटायर था, कुछ तंज़िया था। तो मैं क्लियर कर दूँ कि मेगा करप्शन के हवाले से तो मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि हमारी हर दुख की, हमारी हर बुराई की, हमारी हर तकलीफ़ अज़ियत की जड़ ये क्या है, वो GHQ है, यही इदारा है। इसकी कोख से ही सारे दुख निकले हैं, अज़ियतें निकली हैं, करप्शन निकली हैं। या जितने हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज शरीफ, ज़रदारी, आप जहाँ तक चले जाइए, मौलाना फजल रहमान, ये सब इन्हीं की कोख से पैदा हुए हैं। गो के कुछ आज़ाद पैदा हुए थे, मगर उन्हें भी गोद ले लिया गया, जैसे मौलाना फजल रहमान। और उनके वालिद एक पुराने सियासी कारकुन थे, मगर जब माहौल ऐसा हो कि हर तरफ एक ही आवाज़ हो, एक ही सदा हो, बंदूक की गोली हो, ताकत का इजहार हो, तो फिर कौन उससे मफर रह सकता है। तो ये सारे दुख तो उन्हीं के दिए हुए हैं और वो आज न्यूट्रल कहला रहे हैं, गो कि वो न्यूट्रल नहीं है। उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो यकीन रखिएगा कि उनके इशारे पे हुआ था, और नाकाम हो जाए तो ये यकीन रखिएगा कि इस अपोजिशन को बर्बाद करने के लिए, मुकम्मल फारिग करने के लिए ये एक खौफनाक सियासी चाल चली गई थी, ताकि प्यूटन बना दिया जाए, उर्दगान बना दिया जाए, चाइना बना दिया जाए और हर चीज़ कंट्रोल कर ली जाए। फिर जो होगा दमादम मस्त कलंदर के नाम पर वो दुनिया देखेगी। अब आते हैं तहरीक अदम एतमाद की तरफ। देखें, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर OIC का इजलास होना है तो फिर ये 20 तक 18 को जो किस्से थे मार्च के कि ये तहरीक सामने आएगी तो नहीं आएगी। तो इन्होंने फैसला किया है OIC का इजलास बनाने का, क्योंकि उसका क्रेडिट खास सामने लेना है ना। और यहाँ से मुझे शुबा होता है कि जो न्यूट्रल कहला रहे हैं वो न्यूट्रल नहीं है कहीं। तो 28 को ऐलान किया गया, पहले 29 कहा जा रहा था। फिर फैसल जावेद, वो जो सबसे बड़ा मुल्ला दो प्याजा है, थर्ड क्लास घटिया किस्म का मुल्ला दो प्याजा, जो सिर्फ खान साहब की तारीफ़ों से शुरू होता है, खान साहब की तारीफ़ों पे ख़त्म हो जाता है, उससे आगे उसका कोई विजन नहीं है। और वो सेनेटर है। उसने ऐलान किया है कि जी 28 मार्च को वोटिंग होगी। इजलास 22 को बुला लेंगे, 21 को बुला लेंगे, 7 दिन का होता है तो 22 को बुलाएंगे, पहले 21 कह रहे थे। और 27 मार्च को डी चौक पर जलसा होगा, 10 लाख जमा होंगे।
کل بتایا تھا اس پروگرام میں کہ شاہ محمود قریشی حافظ آباد میں سوال پوچھ رہا تھا کہ آؤ گے ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا 27 کو 28 کو دھرنا لگا دیں گے اور پل صراط بنا دیں گے وہاں پر کہ کوئی MNA کراس کر کے دکھائے. کیا اپوزیشن بھی رہی ہے کہ پھر وہ بھی پیرلل جلسے کریں گے. یہ غیر قانونی کام ہوں گے, یہ غیر آئینی ہوں گے, یہ ملک کو کشیدگی کی طرف لے جانے کے لیے. مگر نیوٹرل بھی خاموش ہیں, سپریم کورٹ بھی خاموش ہے. حالانکہ اس موقع پہ سوء موٹیو لینا چاہیے کہ بھئی ایک ڈیموکریٹک نارمز کے تحت نو کانفیڈنس کا ووٹ آ رہا ہے, ہار جیت کا فیصلہ ہال میں ہو جائے گا, تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ جلسے کروانے کی, جلسے کرنے کی اور اتنا اگریسو ہونے کی. اگر آپ کا ووٹ کا نمبر ہے تو پورا ہے تو سامنے کیجئے, جیت جائیے, کنٹینیو کیجئے, ہار جاتے ہیں تو اپنے گھر جائیے. یہ اتنا سمپل سا, مگر اس کو کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے کہ کون ووٹ ڈالے گا, کون نہیں ڈالے گا. آئین کی اپنی اپنی تشریحات پیش کی جا رہی ہیں. اسپیکر جو کبھی غیر جانبدار ہوا کرتا تھا پارلیمانی سسٹم میں, آج وہ پارٹی کے کور کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھا ہوا ہے, نعرے لگا رہا ہے. صاف بتایا جا رہا ہے نا کہ کوئی جمہوریت نہیں اس ملک میں, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کبھی سنا آپ نے کہ اراکین اسمبلی کا راستہ روکنے کے لیے پل صراط قائم کر دیا جائے کہ گزر کے دکھا کہ قیامت سے پہلے قیامت کے امتحانات شروع ہو جائیں. یہ صرف اسی ملک میں ممکن ہو سکتا ہے. اور پھر ساتھ میں کہ قاف لیگ, میں نے کہا تھا نا کہ ادھر بھی کھیل رہی ہے ادھر بھی کھیل رہی ہے. ابھی آخر تک گو کہ اسے آفر ہو چکی ہے پرائم منسٹر وزارت اعلیٰ کی پنجاب کی, مگر خاقان عباسی جیسے لوگ موجود ہیں نا کہ اتنے چھوٹے سے نمبر پہ انہیں کیسے دی جا سکتی ہے. اور بھی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں, مگر فیصلہ تو پارٹی لیڈر کرتا ہے. جمہوریت تو ہے ہی نہیں. زرداری صاحب کو بھی رائٹ دے دیا پیس پارٹی نے کہ فیصلے وہ کریں گے, نواز شریف کو بھی فیصلہ دے دیا ہے, اختیار دے دیا ہے پارٹی نے کہ فیصلے وہ کریں گے, اور عمران خان صاحب کو بھی فیصلہ دے دیا ہے. کیونکہ آرمی, ہر جگہ آرمی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ایک آدمی فیصلے کرے گا, وہ غلط کرے, وہ صحیح کرے. غلط فیصلے کے اور ایک آدمی کے فیصلے کرنے کے نتائج تو ہم 74 سال میں بھگت رہے ہیں نا سارے, کہ ایک آدمی عقل کل ہے, باقی تو سب ہاتھ باندھے فیصل جاوید اور شہباز گل ہیں کہ بس ہمیں کچھ دانہ پڑ جائے, باقی سب خیر ہے, سب برباد ہو جائیں, سب مر جائیں, سب ختم ہو جائیں. اوورسیز کنونشن بھی ہو رہا ہے, سارے امریکہ اور سارے کینیڈا کے کن ٹوٹے پہنچے ہوئے ہیں. کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں گیا, نہ کسی سے سنا. جس سے بات ہوئی انہوں نے کہا یار کیوں مذاق کرتے ہو. وہ کن ٹوٹے جو یہاں پر رہتے ہیں, جن کے بچے سسٹم میں مرج ہو چکے ہیں, جو کبھی لوٹ کے نہیں جائیں گے, اور وہ خواب وہاں کا دیکھتے رہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے, اور پھر یہاں بھوک سے بھی مر رہے ہوتے ہیں, یہاں روٹی بھی کم کھاتے ہیں کہ وہاں گھر بنائیں گے, یہاں کرائے پہ پڑے رہتے ہیں. خیر میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت ایک عجیب دردناک داستان ہے یہ. تو سارے کن ٹوٹے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, شہباز گل نے اور زلفی بخاری نے اور اس طرح کے لوگوں نے مل کے جمع کیے ہیں, جو امریکہ دکھاتے ہیں پاکستانیوں کو, پاکستان دکھاتے ہیں امریکیوں کو, اور اپنا الو سیدھا کرتے جاتے ہیں. ایم کے ہم نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے, قاف لیگ اپنا فیصلہ کرے گی. گورنر اسماعیل خان سے ملے ہیں اور ساتھ میں ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ ہمارے ہی ووٹ کی وجہ سے ابھی تک حکومت قائم ہے. اور پھر ساتھ میں کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط کرنی ہے کہ ہمارے معاملات نہ قاف لیگ جیسے ہیں, نہ ریگولر اپوزیشن دیتے ہیں. ہماری سچویشن بالکل الگ ہے, کیونکہ انہوں نے دبے لفظوں میں کہا کہ ہمارے تو سینکڑوں لوگ غائب ہیں, تلاش گمشدہ میں شامل ہیں, ہمارے دفاتر سیل ہیں, جو رینجر نے کیے ہیں, جو فوج نے کیے ہیں. ان کے مسائل یا اپوزیشن پارٹیاں یا ان کی حکومت یا عمران خان کی حکومت تھوڑی حل کر سکتی ہے. بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ آج ساری ملاقاتیں ہیں, قاف لیگ بھی ملے گی, پرویز بھی ملیں گے پرائم منسٹر سے, پھر وہ ملیں گے ایم کیو ایم سے, پھر بعض وہ کہتے ہی ہیں کہ مل کے بھی کوئی اعلان ہو سکتا ہے, اور 28 کو فیصلہ سامنے آ جائے گا, قوم دیکھ لے گی. میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر راستہ روکا جاتا ہے ایم این ایس کا, مار پٹائی ہوتی ہے, کشیدگی ہوتی ہے, تو پھر انہوں نے اس اعلان کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عزیز ہم وطنوں کے حالات ایسے ہو چکے تھے.
اب آخر میں تھوڑا سا یہ ذکر کر دوں کہ میرے ایک دوست صحافی نے ایک پوسٹ بھیجی جس کی سرخی تھی کہ اچھے دوست سے زیادہ برا دشمن کوئی نہیں ہوتا. اچھے دوست سے زیادہ برا دشمن کوئی نہیں ہوتا. میں نے جب پڑھا تو پتہ چلا کہ آصف ولی زرداری کے ایک دوست ہیں مصطفیٰ میمن، جنہوں نے عدالت میں الزام لگایا ہے سندھ ہائی کورٹ میں کہ مجھے یہ ارغمال بنایا گیا. حسن بروئی نام کے فرنٹ مین نے زرداری صاحب کے مجھ سے میری زمین 50 ایکڑ زمین چھیننے کی کوشش کی گئی، اور ایک ڈی سی کا نام بھی لکھا ہے کہ وہ ساتھ میں تھا. میرے 4 پیٹرول پمپ پہ قبضہ کر لیا گیا، میری 65 دکانیں خراب کر دی گئیں، توڑ دی گئیں یا جلا دی گئیں یا چھین لی گئیں، اور مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. بہت بڑی پارٹی ہیں، وہ کہتے ہیں بہت پرانے دوست ہیں، ان کا ویڈیو بھی آیا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے. اس موقع پہ اس طرح کے ویڈیو آنا، اس طرح کے سپریم کورٹ میں کیس جانا اپوزیشن کو کتنا فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ اپوزیشن غور کرے، آصف زرداری غور کریں، پیپلز پارٹی غور کرے، پیپلز پارٹی کے کارکن غور کریں. اور اگر یہ اسکیم ہے، ویسے یہ خیال رکھیے کہ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، یہ جو میمن برادری ہے نا، یہ پاکستان کی سب سے اسٹرانگسٹ کاروباری اور سب سے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں. یہ سب سے بہادر ہیں کہ دنیا کے جتنے وہ کام جس میں پیسہ بنتا ہو سارے کرتے ہیں. میں نے اس میں ایک لفظ سب کچھ کہہ دیا ہے، دریا میں کوزے میں دریا بند کر دیا. ہر وہ کام جس میں پیسے بنتے ہو، مگر سامنے وقت پہ کوئی پڑ جائے تو سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں. یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے دور نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے، طاقت ہے، گولی ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں. تو یہ بڑا اسکیم بھی اگر ہے تو اسے ایڈریس کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو، اسے دیکھنا چاہیے کہ بہرحال وہ ایک نون آدمی ہے. دیکھیں ملکی حالات تو یہ ہیں کہ لاہور میں ایک 400 دکانوں کا پلازہ جلا دیا جاتا ہے. دکاندار چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خالی کرنے کو کہا جا رہا تھا کہ ری ماڈلنگ کرنی ہے، نئے سرے سے بنانا ہے. جب انکار کیا، اس میں بیواؤں یتیموں کی بھی دکانیں ہیں کہ انہیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں کرائے کے نام پہ، تو راتوں رات جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی. اور روز جو پاکستان میں آگیں لگتی ہیں، جو ظلم ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں، اس کے کوئی نتائج سے کچھ مثبت پہلو کسی کے لیے نکلتا ہے. تو بہرحال اب وقت کا انتظار کریں، دیکھیں جی OIC کی کانفرنس ہوتی ہے تو کیا سامنے آتا ہے. پہلے بھی ہوئی تھی، کچھ نہیں نکلا تھا، اب بھی کچھ نہیں نکلے گا، مگر خاصا نمبر بنائیں گے، ان کی پارٹی کے لوگ نمبر بنائیں گے. جیسے ابھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ فواد چودھری بیٹھے ہوئے تھے عامر کیانی کے ساتھ، پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ عامر کیانی جس نے آتے ہی اربوں روپے کا ہیلتھ کے نام پہ منسٹری میں دواؤں پہ ڈاکہ مارا، اربوں روپے کا، اور کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اسے کونے میں بٹھا دیا پارٹی کا سیکریٹریٹ دے کر. تو وہ بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا، اور وہ بھی کہہ رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ یہ ابھی تو دیکھنا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پہ ووٹنگ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. او مائی گاڈ، وہ جو الزامات لگا رہی ہیں نا، اپوزیشن کی دھمکیاں، دعوے، اور ساتھ میں لالچ، اور پھر الزام یہ کہ سامنے والے سے کو ہمارے لوگوں کو سامنے والے خرید رہے ہیں کہ 16 کروڑ کی بولی لگ رہی ہے، 18 کروڑ کی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاکستانی کلچر ہے نا. اصل گیم تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نیوٹرل تھے، نیوٹرل ہیں، یا نیوٹرل رہیں گے، یا اس کے پیچھے ان کے کچھ اور ارادے ہیں جو مجھے اب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی چپ ہے، الیکشن کمیشن بھی چپ ہے کہ وہ سوات بھی الیکشن لڑنے کے لیے جلسے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ وائلیشن پہ وائلیشن کر رہا ہے، مگر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو مجھے شبہ ہے کہ نیوٹرل ہے، اور اس کا فیصلہ 28 تاریخ کو ہو جائے گا. آنے والے دن اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے. آپ سب میرے یار دوست، ماں باپ، بہن بھائی، دوست رشتہ دار، محلے والے، شہر والے، اور میرے پورے ملک والے خوش رہیں، پرامن رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.